अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद, और मुबारकबाद के साथ साथ उनसे यह भी अपील है कि इस मुल्क को वतन के लिए यकजहती का, यगानगत का, मोहब्बत का, खलूस का, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और बनज़र गायर जायज़ा लें, ख़ुद एहतसाबी करें इस मुल्क को कौम की सलामती के लिए, और जहाँ नफ़रतें और इंतशार हैं उनको मोहब्बत और भाईचारे से उसका मुकाबला करें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ईद उल फितर पे हमने माजी का जो हमारे जो सफ़र है हमारे इस वतन का, जो 7-7.5 दहाइयों का, उसका भी अहाता करें। और एक हमारे यहाँ चूँकि आज के फोकस हमारा तामीर नौ भी है, तामीर वतन है, कौम बनाओ का जो एक जज्बा लेके हम बात करते हैं गैर रवायती तौर पे, उस पर भी हम बात करेंगे कि खुशियाँ जो हैं वो तो वतन को तब ही हासिल होंगी जब ये आए रोज़ शहादतों का सिलसिला थम जाएगा, जब हमारी सफ़ों में हमारे आस्तीन के सांप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हमने आपस में भाई भाई का खून नहीं करेगा, भाई भाई का गोश्त नहीं खाएगा, और जो पैगाम अब्दी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया उसका हम अलमबरदार बन के आगे बढ़ें। तो आज हमने दावदिया स्टूडियो में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनका बड़ा तजर्बा है, पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ अच्छे ओहदों पे फायद रहे, आर्मी में भी कमान कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, चीज़ों को बड़े करीब से देखा, और आजकल चेयरमैन हैं जनाब नेशनल डेवलपमेंट फोरम के जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। जी आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ईद उल फितर की मुबारक जनाब। और ईद यकीनन हमारे लिए बड़ा खुशी का, बड़ा सादतमंदी का बायसा ये दिन है कि आलम इस्लाम में एक यकजहती का मुजाहरा आपको देखने में मिलता है। और कर्नल साहब एक कमाल का सीन होता है जब नमाज पढ़ने के बाद कोई गैर बंदा आपके साथ जो कंधा से कंधा मिला के बैठा है वो आपको बगलगीर होता है, और उस वक्त वो अंग्रेज़ी में कहते हैं वाइब्स, आपके अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं कि जैसे ये आपको पता नहीं कब से जानता है, अज़लों से जानता है, और ये एक मोहब्बत का, और उसमें कोई कदूरत नहीं फील हो रही होती। तो ये कोई ऐसा पैगाम दें। आप तो हमेशा कौम बनाओ की बात करते हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं बेपनाह, और आपके साथी मिलके, कि ये जो कदूरतों का सफ़र हम ख़त्म कर देते हैं चंद लम्हों के लिए, ये एक मुस्तकिल एक खूबसूरती बन जाए हमारी ज़िंदगी की, तो क्या खूबसूरत ज़िंदगी हो जाए। मेरा ख्याल है खुशहाली जो माली है वो तो ज़रूरत है ही है, जो असल जो मंजिल है जो हम पाना चाहते हैं वो अमन की है, मोहब्बत की है, अखुवत की है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वो पैगाम छोड़ा कि अरबी को अजमी पे, काले को गोरे पे फोकी, यानी देखें बर्तरी का और तकब्बर का तस्वर ही ख़त्म कर दिया गया, और दुनिया में इस वक्त सारी जंगें इस पे हो रही हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे याद है ज़रा कौम को याद हो कि ना याद हो, पार्टीशन में 1947 में हमने आज़ादी हासिल की। मेरी आँखों ने वो सारा मंज़र देखा जबकि हमारी अपनी फैमिली के 13 शहदा ऑन द स्पॉट शहीद किए गए। ये वो नकल मकान हिजरत के वक्त सर हम और लोगों को, मौजूदा नस्ल को शायद नहीं पता कितनी कुर्बानियाँ दी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हर मुहाजिर, हर वो आदमी जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की बाउंड्री के पार मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे, और उनमें अच्छे ख़ानदान, खुशहाल ख़ानदान थे, कारोबार थे, मिलें थीं, वेल सेटल्ड थे, और मुस्लिम लीग को 1940 से फाइनेंस करने वाले और ध्यान रखने वाले और फ्रंट लाइन में रोल अदा करने वाले वालिदैन थे। तरबियत ही ऐसे हुई कि हम आज़ाद वतन इसलिए ले रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम इस्लाम की, हम दीन की, हम शरीयत की, हम मुसलमान नहीं, एक मोमन मुसलमान बनने की। ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला, एक ईमान वाला मुसलमान, वाह वाह, मोमन मुसलमान के लिए बहुत उम्दा हमने जद्दोजहद की। हमने अपना माल छोड़ा, करोड़ा नहीं अरबा रुपए की प्रॉपर्टियाँ छोड़ी,
ہم نے چلتے گھر چلتے کاروبار چھوڑے اور جانیں دے کے خون دے کے پاکستان حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی غور کیجئے گا کہ وہ کیا حالات ہوں گے، اور اگر جن کو نئی پود کو نہیں پتہ تو ہجرت کی ابھی جائیں ویب سائٹ پہ، گوگل پہ، کسی پہ، ہجرت کے جا کے جو سین ہے نا کہ وہ لوگ جو لٹے پٹے پیدل قافلے آئے جی، لاشوں کی پیدل لاشیں آ رہے ہیں، اور اس میں زخمی بھی ہیں، اس میں لوگ بیمار بھی ہیں، عورتوں بوڑھے کی بھی بے ہیں، حرمتیاں بھی عورتیں ہوئی۔ اور پھر یہ سوچئے کہ جس ٹرین میں ہم آئے، جس ٹرین میں آئے وہ مال گاڑی تھی، اور اس مال گاڑی میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لاشیں پڑی تھیں، اور اس میں انتہائی زخمی نزا کی حالت والے لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، اور ان کے بچے آس پاس بیٹھ کے اپنے والدین کو آخری سفر کرتے اور ان کے دل میں ایک ہی لگن تھی، پاکستان کی محبت اور آزادی کا سفر۔ آزادی کا۔ یہ آزادی کا سفر کدھر ختم ہوا؟ یہ امرتسر سے ٹرین چلی، مغل پورے ریفیوجی کیمپ میں آئی۔ ریفیوجی کیمپ کی کیا حالت تھی؟ آیا اس میں ٹینٹ بھی پورے تھے، پانی پینے کا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ کیا میں اس کے اوپر شکوہ نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس تھا ہی کیا۔ اور بہرحال ریفیوجی کیمپ میں بھی رف اینڈ ٹف اور زندگی وہ جھٹکا جو کہ ایک دن پہلے زندگی کی آسائشیں اور پوزیشنیں اور سٹیٹس کوئی اور انجوائے کر رہے تھے، ایک دن بعد آزاد ملک لینے کے لیے، آزادی لینے کے لیے، اسلام کا پریکٹس کرنے کے لیے، مومن مسلمان ہو کے رہنے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک ایسی قوم پیدا کرنے کے لیے کہ جو اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے اور انصاف کے لیے وہ کھڑی ہو جائے گی، ہم دنیا کی بہترین قوم ہوں گے۔ آپ نے بڑا جی ہاں جی، لوگ باتیں کیا کرتے تھے جرمن کی قوم کی، جیپنیز کی، کہ انہوں نے بڑی آرگنائزڈ ہے، لوگ اور بھی قوموں کی باتیں کرتے تھے اس وقت 47 میں۔ ہم نے سوچا ہم ان سے آگے جائیں گے، ہم دین والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم کتاب والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، ہم تو 5 وقت اللہ کے آگے سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بہتری کی مثال قائم کرنے کا عہد کر کے اٹھتے ہیں۔ پھر کس کی نظر لگ گئی میرے پاکستان کو کہ آج مجھے 77 ایئرز کے بعد میں یہ یاد دہانی کرانے اور دکھ بتانے کے لیے، پتہ نہیں 77 سال میں ان آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا، ملک کا آدھا کٹتے دیکھا، لوگوں کو ملک کے خود مل کے دشمنوں سے کاٹتے دیکھا۔ آج بھی میرے ملک میں غیر ملکیوں کے اشاروں پہ چلنے والے میرے اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ یہ غدار بنانے کے لیے ملک نہیں لیا تھا، یہ محب وطن، غازی، مجاہد، شہید، دلیر قوم بنانے کے لیے تھا۔ قوم نہیں بنی، قوم نہیں بنائی گئی۔ آج اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، اس ملک کو ہم نے اپنی ذات سے، اپنی کمائی سے کیا دیا، اور ہم نے اس سے کیا لیا۔ یہ حساب آج کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حساب آپ سے لینا ہے۔ آج آپ کر لیں تاکہ اصلاح ہو جائے۔ اگر آج بھی آپ یہ اصلاح کر لیں تو شاید میں سوچوں گا کہ میرے اس میسج نے میری جو ہے آگے بہتری کا کوئی سمہ پیدا کر دیا۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ امن چاہیے اس ملک کو، اس ملک کو امن چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے، میں 3 دفعہ کہتا ہوں۔ اس ملک کو قوم بنانے کی ضرورت ہے۔ قوم بنانے کے لیے آپ کو قائد اعظم یاد ہونا چاہیے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ نہ یونٹی، نہ فیتھ، نہ ڈسپلن، کیا ہو گیا آپ شاید قائد کی ویژن میں پتا تھا کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کی ان کو ضرورت ہوگی۔ کوئی چیز بھی کدھر گئے ہمارے ٹیچرز، بزرگ، کالج، انسٹیٹیوٹ، ارباں خربہ روپے خرچ ہو گئے 70 سال میں کہ ہم ایک نئی اس کی ایجوکیشن کر رہے ہیں، اور بڑے کیا ایجوکیشن کی؟
آپ نے 20 کلو کا بستہ اٹھوا دیا، اس کو رٹا لگوا دیا، جو کہ انٹرنیشنل فورم پہ جب کمپٹیشن میں جاتا ہے تو اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا. جو آپ اس کو ڈگری دیتے ہیں، اس ڈگری پہ اس کو کوئی دنیا میں کوئی نوکری نہیں مل سکتی. آپ اس کو سکل نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں چائنا کیسے ترقی کی ہے، بچے کو بچپن جاپان کیسے ترقی کی ہے، بچے کو کمپیوٹر دے کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں شروع کر دیتے ہیں، اس کو 5 سال کی عمر میں وہ کمپیوٹر میں سب کچھ جان رہا ہوتا ہے. چائنا والے ابھی آتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ کدھر ہے، ہم کدھر ہیں، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں ضرور افسوس ہوتا ہے کہ میری قوم کیوں نہیں آگے گئی. ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہر والد کو، ہر کاروباری کو، ہر سرکاری ملازم کو، ہر سیاستدان کو، ہر وڈیرے کو، ہر اسٹیٹ پلر کے بندے کو، ہر فوجی کو، ہر بندے کو حصہ یہ ڈالنا چاہیے کہ ہم اس کو قوم کو، اس کی قوم کی تشکیل کریں. اس میں کوئی جھوٹ نہ بولے، اس میں کوئی فراڈ نہ کرے، اس میں کوئی بے ایمانی نہ کرے، اس کو کوئی چیٹ نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے. میرٹ کے اوپر اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی اہلیت سے پک اپ کیا جائے، اور جو اس کا کام ہے اس کام کی طرف فوکس ہو کے. اور آپ اپنے پاس دیکھیں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے دوستوں کو ٹھیک کریں. جہاں تک آپ کی دیکھو نا، کوئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے کیا، میرے پاس کون سا ہے، میرا فرض تو نہیں ہے، فرض ہے حکومت کا. بھائی حکومت والے اپنا فرض جس حد تک ادا کر رہے ہیں، آپ اپنا تو کریں. اور ان کی جو مجبوریاں ہیں، جو ان کے اپنے جو پریشرز ہیں، اور جس قسم کی لنگڑی لولی گورنمنٹیں ادھر بنتی ہیں اور وہ کیسے ڈیلیور کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم نہ جائیں. مگر ہم جہاں کھڑے ہیں، جو کھڑے ہیں، اپنا رول تو یار ادا کریں. اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے. میں کہوں میں اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہ کروں، اسلام کے مطابق نہ کروں، میں ان کو یورپین جو یلغار ہے اس کے سامنے ان کو فیس بک کھول کے تو ننگی خواتین دیکھ کے تو اس قسم کی، یا میں ٹک ٹاک کروانا شروع کر دوں، یا میرے بچے جو ہیں وہ مغربیت کی بات کریں، ان کی اقداروں کی، ان کے پرنسپل کی، اس چیزوں کی آ کے ایسے سیاستدان ہوں جو پلیٹ فارم پہ کھڑے، اسٹیج کے پلیٹ فارم پہ، پرائم منسٹر کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ تلقین کریں کہ برطانوی پارلیمنٹ کو دیکھو اور فلانے کو دیکھو. کیا دے کس کو کیا دیکھے؟ ہمارے پاس اپنی شریعت، اپنی جو اس کے بعد جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دیں اور ان کی اوپر بیٹھ کے کس جگہ پیدل جا کے انہوں نے آپ کے لیے کیسے ایگزامپل. کسی کے پاس یہ مثال نہیں تھی کہ یہ بلینئر ہے، یہ ٹریلینر ہے. رسول کریم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ میں دیکھیں، اپنے مجاہدوں میں دیکھیں، سپہ سالاروں میں دیکھیں. ان کی تو حضرت عمر کی اور باقیوں کی، آپ شرٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ٹانکے لگے ہوتے تھے. ایون حضرت کی شرٹ پہ ٹانکے لگے. یار ہم کپڑوں سے، ہم اپنے فیشن سے، ہم اپنے زیورات سے، ہم اپنی گاڑیوں سے، ہم اپنے لمبے بڑے گھروں سے تو کوئی امپریس نہیں کرتے. امپریس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کردار کتنا ہے، وقار کتنا ہے، افتخار کتنا ہے، آپ کے اندر للکار کتنی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو جو آپ بات کریں اس پہ لوگ عمل کریں. تو میرا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ایک پازیٹیو تبدیلی لائیں. قوم بناؤ، پاکستان بچاؤ. یہ کرنل صاحب جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو اس جیسے بھی آپ نے بات کی، اس کا مطلب جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس وقت لوگوں میں وہ دیانت بھی تھی، وہ جذبہ حریت بھی تھا، وہ للکار بھی تھی، جی سر، وہ جرت بھی تھی، اور اپنے منزل میں ایک حوصلہ بھی تھا کہ ہم منزل پا لیں گے، جسے فیتھ ہمارے قائد کہتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے بین الاقوامی بڑے بڑے جو لیڈرز اور جو لیڈرشپ کا جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی اپنی منزل میں آپ کا پورے فیتھ ہونی چاہیے، ہوپ ہونی چاہیے. تو قائد نے ہمیں کب دیکھے نا 7-8 دہائیاں پہلے یہ کہا. اور آپ دیکھیں چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں، باقی قوموں کی. تو جب ہم باہر کے ممالک سے آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ان قوموں کی ترقی کا کیا راز ہے. میں نے کہا بھی کوئی معجزہ نہیں ہوا وہاں، کوئی من و سلوا نہیں اترا. انہوں نے ڈسپلن اور اپنی یگانگت، اتحاد اور اپنی منزل میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور شامل ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہمیں تھیں پہلے. کرن صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی ایک ہرس نہیں تھی یہ کوئی کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میں کسی کو مرعوب کروں کہ مجھ سے لوگ ڈریں اور مجھے سلام اس وجہ سے کریں. کردار کا سارا بات تھی. اور کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ملاوٹ ہوگی، کبھی کوئی بد دیانتی کرے گا کوئی شخص، کوئی جھوٹ بولے گا. یہ اچانک زوال کی وجہ کیا بنی پھر؟ میں آتا ہوں، کہاں جا کے ہم گرے ہیں؟ میں ایک میسیج دوں. نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، نہ
تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، جہاں ہے مسلمان پاکستانیوں، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے جہاں کے لیے۔ تمہیں کوئی ادھر نہیں دیکھنا پڑتا ٹرمپ آیا کہ بائیڈن آیا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان دے گا، طاقت دے گا، عزت دے گا۔ اقتدار کوئی چیز نہیں ہوتی، اقتدار سے عزت نہیں آتی، عزت کھڑے ہونے میں آتی ہے، عزت کام کرنے میں آتی ہے، عزت لوگوں کی خدمت کرنے میں آتی ہے، عزت اپنے ایمان، اپنے اتحاد، اپنے کردار کے اوپر کھڑے ہو کے پرفارم کرنے میں آتی ہے، ڈیلیور کرنے میں آتی ہے۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، دیانت کا، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تب ہی لیا جائے گا دنیا کی امامت کا کام جب تم اس قابل ہوگے۔ اور اگر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ہی اتحاد اور اپنے ملک کے اندر ہم وقار کی طرح زندگی کر سکیں، اگر ادھر ہی ہم اپنے مسائل میں ہر روز کھڑے ہو جائیں گے، کبھی سیاسی مسائل، کبھی کوئی، اور دہشت گرد غدار ہے۔ ٹھیک ہے گل صاحب، ہم اسی سے بات جاری رکھیں گے۔ اسلام کا غدار ہے، وہ دین کا غدار ہے، وہ ملک کا غدار ہے۔ ہم جا رہے ہیں جناب ایک بریک کی طرف، جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم۔ ہم ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ کوئی ہمارا قطعاً مقصد اس عید الفطر کے اس فیسٹیو اوکیزن پر کوئی مایوسی پھیلانے نہ، اور مایوسی کی بات ہو بھی نہیں رہی۔ ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں، خدا داد صلاحیتیں ان کے اندر ہیں کہ اپنا لوہا منوا سکتی ہے۔ ہمارے پروفیشنلز کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان، رائٹرز، غرض کے کوئی بھی فیلڈ کے لوگ، آپ کے فلم میکرز تک، اور کوئی کسی بھی فیلڈ کا نام لے لیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی پروفیشنل بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ موجود ہے، اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے انوویشنز کی ہیں، ڈسکوریز کی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد میں۔ تو اصل میں ہم یہ حوصلے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی منزل پہ یقین رکھ کے، وہ جو قائد کا اقوال تھے، اور نظم و نسق، ڈسپلن اور فیتھ، کیونکہ دنیا کی کسی قوم نے بھی ترقی کوئی محض کچھ من و سلوہ یا ذاتی طور پہ نہیں کی۔ تو یہ صلاحیتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ابھی کرنل صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ایک اسوہ حسنہ ہے، شریعت ہے، ہمارے پاس تو ایک عالمی آفاقی کوڈ ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم آج اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے، اور اس محاسبے کی ضرورت ہے۔ جناب بسم اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جناب اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم 5 دفعہ کم از کم 5 وقت، اور میرا ہر نماز میں کم از کم کوئی 8 سے 10 دفعہ یہ الفاظ الحمد شریف میں پڑھتے ہیں، اور بڑے خلوص سے وضو کرنے کے بعد جا نماز پہ کھڑے ہو کے نیک نیتی سے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ خود دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے راستے کو نہ چھوڑیں، صراط المستقیم پہ رہیں۔ ہم مثال قائم کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ سیدھے راستے میں ہی عزت اور ترقی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس اچھے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، عید کے دن، جب کہ سارے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تمام نے روزے رکھے۔ ہم نے اس لیے روزے رکھے کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ہم نے ادا کیے، ہم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے خون کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، ہم بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی، ہم ڈسپلن، یعنی یہ ہمارے اندر موجود ہے، ودیت کر دیا، ہمارے اندر فیتھ ہے۔ تو ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، ہم نے خیرات کی، ہم نے غریبوں کا پتہ کر کے ان کی افطار کرائی، ان کی سحریاں کرائیں، ان کو کپڑے دیے، ان کے گھر تک پہنچ کے ہم نے ان کی جتنی مدد ہو سکتی تھی کی۔ ایک معاشرہ جہاں ہر کوئی دوسرے کی خدمت کر رہا ہے، وہ ہم نے قائم کر کے پورے 30 دن دکھایا۔ میری گزارش ہوگی
کہ یہی سپرٹ اور یہی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن ہمارے اندر رہنی چاہیے. اس کو ایک ساتھ میں ایک اور عرض کروں. جی جی. شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے, شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. ایک شمع ہم جلاتے جائیں, اور یہ آپ کا فرض ہے. میرے سے عہد کریں کہ آپ اس عید کو یہ تہیہ کریں گے کہ آپ ایک شمع جلا دیں گے اپنے حصے کی, کسی فیلڈ میں جلائیں, اور ظلمت شب ختم ہو جائے. اور ظلمت شب ختم ہو جائے. اگر سب ہم یہ اللہ لگائیں گے, یہ کرنا شروع کر دیں گے تو غربت, افلاس, چوری چکاری, ڈکیٹی, ہر چیز کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی. دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری اگلی پود کو ان کو ہمت بھی دے, ان کو وسائل بھی دے, ان کو ایمان بھی دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اور, جب نماز پڑھنے جاتے ہیں لاکھوں لوگ اللہ کے آگے سجدے میں کر جاتے ہیں, اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, ایک ڈسپلن نظر آتا ہے, ایک یونٹی نظر آتی ہے, ایک اتحاد نظر آتا ہے. میرا خیال ہے ایسی فوج کی پریڈ میں نہیں ہوتی. فوجی دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اور سجدے میں جاتے ہیں تو بھیا کو سب سجدے میں جاتے ہیں, سب سجدے میں سب رکوع میں جاتے ہیں, سب سجدے میں جاتے ہیں. یعنی ایسا ڈسپلن آپ کو پریڈ میں شاید نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز میں اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. بڑے کینوس پہ دیکھیے آپ, اپنا سعودیہ کا ٹی وی کھولیے گا جس کے اوپر حرم میں اور مسجد نبوی میں نماز ہو رہی. عید کی نماز والے دن آپ ادھر بھی, کیونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے, اپنی پڑھنے کے بعد ذرا اس کو کھول کے 2 گھنٹے اس میں بھی شامل ہو جائیے گا, اور دیکھیے گا کہ لاکھوں لوگ اس وقت مسجد حرم میں 5 لاکھ لوگ یکمشت نماز پڑھتے ہیں. اس کو بڑا کر دیا گیا ہے. مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں, امام کے ساتھ کھڑے ہوں, دیکھیں نا رنگ کا فرق ہے, سب قومیں ادھر ہیں, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, ساری مسلم امہ کٹھی ہے. اتحاد بھی نظر آتا ہے, ڈسپلن بھی نظر آتا ہے, ڈیووشن بھی نظر آتی ہے, اللہ کے آگے سر جھکانا بھی نظر آتا ہے. میں ادھر بھی, اور میں جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی میسج دوں گا کہ جب آپ اپنی نماز عید کے بعد دعا مانگیں تو آپ مسلم امہ کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, اور خاص کر پاکستان کے لیے دعا مانگیں. پاکستان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں امن دے, اور ادھر ہمیں ترقی دے, ادھر ہمیں خوشحالی دے, ہمیں وہ دن دکھائے کہ جس دن کے لیے ہم سارے یہ اتنا خون بہا کے ہم نے یہ ملک بچایا ہوا ہے. ادھر اور ہمارے ہیروز کو, ہمارے ہیرو جو بارڈر کے اوپر عید والے دن بھی کھڑے ہو کے تو ڈیوٹی دے رہے ہیں رات اور دن, اور ان کی قربانیاں جتنی ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اور ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے جو کچھ آپ کے بہتری سے بہتر ان کے لیے اور شہداء کی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ اس قوم کے ہیرو ہیں, وہ ہیرو نہ ہو تو ہم ادھر رہ نہیں سکتے. پھر دہشت گردی ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر گھر میں, ہر گاڑی میں نظر آئے آپ کو, تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی, اور کھل کے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. کوئی دو ضرور کی بات, فوج آپ کی فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے, وہ کسی ایک کی فوج نہیں ہے. پاکستان کا وہ سرمایہ ہے, اس سرمایہ کو آپ محفوظ کیجئے, اس کی عزت کیجئے, احترام کیجئے, اس کے ساتھ چلیے تاکہ ملک کو وہ سنبھال سکیں. اگر فوج نہ ہو تو آپ کے جو صوبے ہیں جو آپ 18ویں ترمیم میں آلریڈی دے بیٹھے ہیں, فوج نہ ہو تو یہ سوچیں کہ کون اور کیسے کنٹرول کرے. قومی وحدت کدھر ہوگی, قومی یکجہتی کدھر ہوگی, سولیڈیرٹی کدھر ہوگی, کون آپ کو دہشت گردوں سے اور دشمنوں کو اس سے بچائے گا, اور یہ نیوکلیئر کون لے جائے گا. اس کی حفاظت کیجئے. نیوکلیئر ہے تو پاکستان نے جنگ کو ٹالا ہوا ہے, اپنا اور نقصان ہونے کو ٹالا اس لیے ہے کہ ان نیوکلیئر نے ٹالا, اور جو نیوکلیئر دے گئے ہیں ان کے شکر گزار ہو, وہ بے شک کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہو, نواز شریف ہوں, بٹو ہوں, ضیاء الحق, جس نے کنٹریبیوٹ کیا نیوکلیئر میں, غلام اسحاق, جس نے کیا, ان تمام کے شکر گزار ہوں. اور میری اس میں ان بھائیوں سے بھی اپیل ہوگی جو کہ اس وقت زندہ میں ہیں یا جو ایک اپنے موقف پہ جس بھی حالت میں ہے, میری اپیل ہوگی خان صاحب سے بھی اور تمام دوستوں سے, پی ٹی آئی والوں سے, کہ آپ بھی اپنے نیریٹو کو پاکستان کی خاطر اس کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو امینڈ کریں, اور آپ جو ہو گیا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو طے کریں, ختم کریں. اگر کسی کو کوئی غلطی کی ہوئی ہے تو اس کو معافی مانگنے سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور معافی لینے والے کو
اگر معافی وہ اگر نہیں صحیح الفاظ میں بھی دیتا، کوئی کسی گول مول الفاظ میں اپنی عزت بچانے تو کے کوئی لیے فرق دیتا نہیں ہے پڑتا، تو اسی میں درگزر کر لیں، اسے کرنا چاہیے، درگزر کر لیں اور اس میں آگے چلیں۔ میں عرض کروں گا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، واہ، مسلمان کمال، کے لہو میں ہے سلیقہ سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے ہاں مردان غازی کا۔ ہاں، تو مردان غازی اسی کے اندر مروت ہوتی ہے، مروت، تو میرا یہ خیال ہے بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، تحمل ہے۔ تو آج عید والے دن ہم تمام شکوے شکایت، ہمیں کوئی انگریزی والا وہ ٹروتھ کمیشن کے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ضمیر کی ضرورت ہے۔ نعرہ مارے پاکستان زندہ باد، جیلوں سے بھی آواز ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان قوم زندہ باد، یہ نعرے مار کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب کو توفیق دے۔ اچھا کرنل صاحب، اس قوم کا جو اٹھان تھی یعنی کمال کی، جیسے ابھی آپ نے قربانیوں کا ذکر کیا اور بالکل حقائق پر مبنی بات کی آپ نے، یہ کہیں سے کوئی پھر بین الاقوامی سازش بنائی گئی کہ ان کو آپس میں تقسیم کیا جائے، صوبائی عصبیت، فرقہ وارانہ عصبیت، دہشت گردی؟ سر میں عرض کرتا ہوں، سر دنیا کو سپر پاورز نے، سپر پاور بنی کیسے ہیں؟ سپر پاور بنی ہے کہ دنیا کے جو وسائل ہیں ایکسپلوائٹیشن، خاص طور پہ قدرتی وسائل جو ہیں، ہاں، قدرتی وسائل میں آپ کی معدنیات آتی ہے، آپ کا سونا، آپ کا مولبڈیم، آپ کے لیتھیم، آپ کے یورینیم، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ وہ معدنیات سے آگے دنیا کی ترقی ہوتی ہے۔ جو اگلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو اوپر آپ لوگ مریخ پہ یا چاند پہ یا کہیں جا رہے ہیں، جو اس کا مٹیریل سیٹلائٹ کا ہے وہ مولبڈیم سے، تو وہ انہی دھاتوں سے مائنز اینڈ منرل، آپ کی ریکارڈک اور آپ کی باقی بھی جتنے ہیں، وہ باقی دنیا کے بھی جتنی ہیں، جہاں جہاں قدرتی وسائل ہیں ان کی ویلیو $1 ٹریلین میں ہے۔ صحیح بات۔ سپر پاورز جب تک ان پہ قبضہ نہ کریں، آپ کو اندرونی طور پہ لڑائیں نہ، آپ کو اختلاف کا، جب آپ اندرونی طور پہ لڑتے ہیں ملک کمزور ہوتے ہیں، کمزور، اور جب آپ اندرونی طور پہ لڑتے ہیں ملک کی اکانومی گرتی ہے، باہر سے انویسٹمنٹ کوئی نہیں آتی، کوئی آپ کو کوئی ویزا کوئی نہیں دیتا۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ہم اتنی آزادی ہم نے اتنی مشکلوں سے لی، تو ہمارے ویزے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، ہماری ٹریول پہ پابندیاں ہم جائیں کیوں ادھر جدھر ویزے پہ پابندی ہو؟ اپنے ملک میں رہ کے کس چیز کی کمی ہے؟ زمینوں کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ ادھر کسی کھانے پینے کی خوراک کی کمی ہے، ادھر پانی کی کمی ہے، ادھر کاروبار کی کمی، کس چیز کی کمی؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے آپ کو۔ کوسٹل بیلٹ اتنے ہزاروں کلومیٹر دی ہوئی، آپ کی بلو اکانومی اس پانی، سمندر کے پانی میں دیکھیں تو آپ نے پہلے بھی بتایا اس میں تو اربوں ڈالر کا اس کے اندر ہے۔ ہمارے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، ہمیں کوئی ویزا لوا کے، کوئی گرین کارڈ، کوئی بلو کارڈ نہیں چاہیے۔ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ خوشحال ہوں گے، آپ اپنے ملک کو بچائیں گے، سارے راستے کھل جائیں گے۔ ہم کوئی لڑاکا، ہم کوئی خام خواہ کسی کو جا کے کسی کے اندر دہشت گرد قوم نہیں ہے، ہم تو امن پسند ہیں۔ ہمارے مذہب میں امن کی قدر ہے، اور امن کن کے ساتھ؟ جو ہمارے ساتھ ٹھیک چلے، مگر جو ہمارے ساتھ پنگا لیں، جان بوجھ کے ہمیں سیبوٹاج کریں، ہمارے ملک کو کمزور کریں، تو ادھر ہمیں سب کو اکٹھا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں نہیں۔ جنگ کے وقت قوم میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنے اختلاف، اپنی ضروریات، اپنی شکوے شکایت بند کر دیے جاتے ہیں قومی مفاد میں۔ تو قومی مفاد میں ہم اکٹھے ہوں اور دشمن کا مقابلہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا۔ جب آپ میں سے ہر بندہ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرے گا، مورل کوالٹیز ڈیولپ کرے گا، سائنٹیفک ایجوکیشنل کیپیبلٹی لے گا، کمپیٹنس اس میں ہوگی، ہارڈ ورک کرے گا، کوئی کیسے ہمیں کسی کا محتاج ہونے کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا ٹیلنٹ، انٹیلیجنٹ قوم ہے، انتہائی ہارڈ ورکنگ قوم ہے، اور دنیا معترف ہے، اور آپ جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے بجائے اپنے ذہن کو منفی سوچ پہ رکھیں گے، بجائے اپنے ذہن کو پراگندہ کرنے کے لیے، بجائے سارا دن موبائل پہ فیس بک کھول کے وقت ضائع کرنے پہ، اس وقت کو قوم کی امانت سمجھ کے قوم کے اوپر خرچ کریں، اپنے کاروبار کو بہتر کریں، حق حلال کی رزق کھائیں، اور دن رات 16 گھنٹے کام کریں، تاکہ آپ کی اولاد کو بھی پتہ ہو کہ آپ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ بھی 16 گھنٹے کام کریں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو 16 گھنٹے والی، میں کافی نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہا تھا اور کرتا رہتا ہوں، تو انہوں کو میں نے کہا یار اگر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام الاوقات ہے 24 گھنٹے کا، اس کو غور کریں، اس میں نیند کا بھی پورا انتظام ہے، آپ کی انرجی ریپلینش ہوتی ہے، اس میں آپ کے اندر تمام تر صلاحیتیں دوبارہ اود کے آتی ہیں، آپ کے پاس پڑھنے کا، ریسرچ کا، ہر چیز کا ٹائم ہے،
اور مختلف فنکشنز پرفارم کرنے کا. اتنا خوبصورت نظام الاوقات ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ لوگ لیزینس کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں کو خوبصورتی سے وہ بروئے کار نہیں لا پاتے. تو میرے خیال اس میں بھی قوم کو پیغام دیں گے بنیادی اگر اس نظام الاوقات کو اگر ہم صحیح جسٹس کریں. اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیں اس وقت بہت ساری خرابیاں اس قوم میں جو مشکل حالات عام آدمی کو، عام شہری کو جن سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کا ازالہ گورنمنٹ، سیاستدان، لیڈران کرام، ذمہ دار لوگ، ان کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ کریں. اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ گورننس کا نظام بہتر کریں. صحیح گورننس شروع کریں نیچے ہر گاؤں سے. ہر گاؤں میں سسٹم ہو جہاں ایلڈرز بیٹھ کے ادھر کے چھوٹے موٹے مسئلے ادھر ہی فیصلہ کریں. ہمارا جسٹس کا نظام اتنا اوور لوڈیڈ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، 24 گھنٹے بھی جج صاحبان بیٹھ جائیں، پھر بھی یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نیچے سے جدھر سے کیسز آنے ہیں وہ جتنا آپ اوپر ختم کرتے ہیں اس سے دگنے نیچے سے زیادہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. نیچے رکاوٹ ڈالیں. سول جج کے پاس کیس آنے سے پہلے جو آربیٹریشن کرنی ہے، جو چھوٹی موٹی مائنر کیسز کی سزا دینی ہے، یا صلح کرانی ہے، یا ریکوری کرنی ہے، یا چور چکار ڈاکو، سب پتہ ہوتا ہے اپنے علاقے میں. یعنی کمیونٹی بیس کمیونٹی بیس کے اوپر آپ 21 بندوں کی، ایلڈرز کی، تمام پارٹیوں کی مل کے کمیٹیاں بنائیں، irrespective آف دی پارٹی افیلیشن، ان کو بنائیں اور ان کے اوپر ان کے ذمہ داریاں ڈالیں. اور ذمہ داریاں ساری پارٹیز کی اس طرح کی ہو کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلانے نے اپنی گورنمنٹ کو سیدھا کرنے کے لیے کر لیا. اس میں گورنمنٹ والا فیکٹر کم آنے دیں، اور اس میں گورننس والا اور میرٹ والا بہت زبردست آپ نے اس میں تو جسٹس کا بھی ہمارا مسائل حل ہو جائیں گے، جسٹس کا بھی ہو جائے گا، اور انتظامی امور بھی ہمارے زیادہ بہتر، اور ڈیولپمنٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، بلکہ میرا خیال تقریباً ختم ہو جائے گی. کیونکہ لوگ دیکھیں بڑا خوبصورت ہر ولیج کو، ہر گلی کو، محلے کو جو آپ ایلوکیشن دیتے ہیں اس 21 بندوں کو پتہ ہوگا، 21 بے ایمان نہیں ہو سکتا. اور ان کی نگاہ سے وہ چور چکاری میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ ایک بندہ نہ رکھیں، ایک ڈپٹی کمشنر نہ رکھیں، ایک کمشنر نہ رکھیں، ایک چیف سیکرٹری نہ رکھیں. ایک پرنسپل کیوں؟ اس وجہ سے اکیلا بندہ کمزور بھی ہوتا ہے، پریشرز بھی ہوتے ہیں، کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں، کرپشن بھی ہوتی ہے. اس کو آپ جب اس کا بیس براڈ کر دیں گے، 21 بندے ہر جگہ پہ ڈال دیں گے، ایک تو آپ کا یہ کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں آگے ذمہ دار، دوسرا آپ ان کو یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نظام حکومت کو بہتر کر رہے ہیں، اور ان کی مثبت ساتھ پرفارمنس بھی ہوگی. تیسرا ہر علاقے میں آپ کی ڈیولپمنٹ لوگوں کو نظر آئے گی. اچھا کنل صاحب، آپ اس عید الفطر کے اس خوشی کے موقع پر کوئی پیغام قوم کے نام؟ سر میں یہ عرض کروں گا، قوم بناؤ، پاکستان بچاؤ. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پاکستان تمہارا ہے. ہاں، تم ہو پاسبان اس کے. بہت پاکستان تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو باغبان اس کے. بہت شکریہ کرنل صاحب، آج آپ نے عید کے موقع پر ہمیں یعنی یہاں پہ استفادہ کرنے کا موقع دیا، اپنے خیالات سے، اپنے مشاہدات سے پروگرام اختتام کو پہنچا دی. اور اس کا لب لباب اور پیغام بھی یہ ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو باغباں اس کے. اس کے اندر تمام تر پیغام اور ہماری گزارش موجود ہے. اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ وطن امن کا گہوارہ بنے گا، ترقی کا منزلت پائیں گے ہم. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.